बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके अपने शो मेहमान में अमन मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरा प्रोग्राम भी इंजॉय कर रहे होंगे। अक्सर मुझे ख़वातीन मिल जाती हैं बाहर, तो वो फिर मुझे बता रही होती हैं जी आप इस तरह का प्रोग्राम करें, इस तरह का करें। तो मैं आपकी कोशिश और जितनी भी आपकी बातें होती हैं, जो आपके कमेंट्स होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा की तरह प्रोग्राम करती रहती हूँ। तो उसके साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ हमारी जो पॉलिटिकल ख़वातीन हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हमारी यंग टैलेंटेड लड़कियां हैं, या जो भी हैं हमारा टैलेंट, जो भी है हमारे हज़ारा का कीमती सरमाया, उनको मैं आपसे मिलवाती हूँ ताकि वो आपसे मिलें और आपको पता चले कि वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब मैं लड़कियों के ऊपर कोई भी प्रोग्राम लेकर आती हूँ या कुछ भी लेकर आती हूँ, तो उसको लेकर आने का मेन मकसद ये होता है कि लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकें, मोटिवेट हमारी ख़वातीन हो सकें। हमारे हज़ारा के अंदर ख़वातीन को मोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे हज़ारा के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो मतलब कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या कुछ भी ऐसा मसला होता है वो बाहर नहीं जा सकती। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपनी जितनी भी शख्सियात हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, उनके ज़रिए उनको मोटिवेट किया जाए और उनको पता चले कि हमारे यहाँ की ख़वातीन बहुत ही हिम्मत वाली, बहुत ही काम करती हैं और बहुत ही नाइस होती हैं। उनको देख के हम लोग सबक हासिल कर सकते हैं और अपने काम को आगे लेकर चल सकते हैं। तो इसी तरह से आज जिस तरह से मेरे पास बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी मौजूद है, जिनको आप सब जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और उनकी काम, उनकी खिदमत आप सबको बहुत अच्छे से पता है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। हमेशा आप उनको किसी सोशल वर्क में या इधर उधर देखते हैं, लेकिन आज आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे। एक तरह से आप समझ लें कि आज के शो में आप उनसे मिल लेंगे। तो चले मैं और आप हम सब मिलके उनसे मिलते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है शकीला रुबानी साहिबा जी। तो आज हमारे साथ शकीला रुबानी साहिबा मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मानसेरा एक्स रह चुकी हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मेंबर कौंसिल रह चुकी हैं। इसके अलावा हज़ारा रीजन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आजकल वो जो खिदमत सर अंजाम दे रही हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की। तो हमारे साथ मौजूद हैं शकीला रुबानी साहिबा। उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंबर, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लेकर आई। थैंक यू। मैं हज़ारा वन टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने आज मुझे एज अ गेस्ट अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। सबसे पहले हम आपकी तरफ आएंगे। आप हमारी ऑडियंस और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन से आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एजुकेशन के ऊपर से। तो मैम आप बताएं कि आपकी एजुकेशन कहाँ की? बेसिकली अंबर मैं मानसेरा से तल्लुक़ रखती हूँ। मानसेरा में पैदा हुई, वहाँ पे अपनी अर्ली एजुकेशन वहीं से हासिल की और फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में आ गई। डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज मानसेरा से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। उसके बाद फिर मेरी जल्दी शादी हो गई थी। तो शादी आपकी कब हुई थी, कौन से ईयर में? मेरी शादी 1992 में हुई थी। मैं 17 ईयर की थी। ज़बरदस्त सही। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि बड़ा खट्टा मीठा सा सवाल है, आपकी शादी लव हुई थी या अरेंज हुई थी? अंबर है तो ऐसे ये ज़रा पर्सनल सा सवाल, लेकिन मेरी शादी जो है वो टोटली अरेंज मैरिज हुई थी। ज़बरदस्त। और मतलब अब आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? मेरी शादी को 92 से हिसाब लगा लेना 24-25 ईयर हो चुके हैं। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके एजुकेशन के बाद मतलब आपकी शादी होगी, बीच में आपकी एजुकेशन भी कंटिन्यू थी, तो शादी के बाद भी एजुकेशन जारी रखी या क्या? जी अंबर इस तरह है कि मैंने आपको बताया कि मैं 17 ईयर की थी, तो मैंने सिर्फ उस टाइम अपनी निकाह से पहले मैं FA करके फ़ारुग हुई थी। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद मैंने ये अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। फिर उसके बाद मैंने BA किया, B.Ed किया और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, B.Ed करने का कहाँ से शौक आ गया? कोई टीचिंग वगैरह करने का इरादा तो नहीं था या बस? नहीं, उसका एक रीज़न थी ना, क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं कुछ करना चाहती थी। तो जिस एरिया में मेरी शादी हुई थी वो एक गाँव था लबरकोट, वहाँ मेरी शादी हुई। तो वहाँ बच्चियों की तालीम का बड़ा मसला था और प्राइवेट स्कूल का रुझान बहुत कम था। गवर्नमेंट का जो स्कूल था वो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक था। तो मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं कुछ ऐसा स्टेप लूँ कि ये बच्चियाँ जो इतने दूर जाती हैं, मानसेरा सिटी की तरफ आती हैं, तो ये अपने गांव में इनको कोई ऐसी फैसिलिटी मिल जाए।
تو میں نے وہاں پہ ایگل پبلک اسکول کے نام سے 99 میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد سے یہ اسکول والا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کے لیے بی ایڈ مسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، سی ٹی بی ایڈ یہ ایجوکیشن کے کورسز ہیں، یہ مسٹ ہے. تو پھر اس طرح میں نے کورس کیے اور ہاں جی بی ایڈ بھی کر لیا، اور ساتھ اپنا جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا. زبردست. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی پھر ایجوکیشن دونوں کو کیسے ٹائم دیتی، کیسے مینیج کرتی تھی؟ دیکھیں، انسان کچھ کرنا چاہے، امبر کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. تو میں نے یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ میں نے اپنی جو ہاؤس کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے گھر کی، کیونکہ میں شروع میں تو ہاؤس وائف تھی، تو میرے گھر کی ذمہ داریاں تھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بچے تھے اس کے بعد، تو پھر ان کا بھی کیئر کرنی. ایک ماں کو آپ کو پتہ ہے کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی کیئر کرنی. پھر میں نے اسکول بھی رن کیا، اور اس کو سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، بالکل ایک دم سے کوئی چیز بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ جب کوئی اسٹیپ لیتے ہو، کوئی انیشیٹو لیتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے اسٹارٹ لیا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا مجھے لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا، اور میرے ساتھ میرے علاقے کے لوگوں نے بہت تعاون کیا کہ ایک لڑکی نے، اور بہت کم ایج تھی اس ٹائم میری، تو ایک لڑکی نے یہ سٹیپ لی ہے. تو میرے ساتھ خاص کر ماؤں نے بہت زیادہ تعاون کیا، اپنے بچوں کو لا کے میرے پاس انہوں نے ایڈمیشن دلایا. سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کے فیوچر کی بات ہوتی ہے، بچوں کے فیوچر کی. تو میں نے بہت محنت کی، اور ماشاءاللہ سے اب وہ اسکول جو ہے 18 سال کی محنت سے میٹرک تک ہے، اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے وہیں گاؤں میں. تو اچھا، کون رن کر رہا ہے؟ آپ ابھی آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا پولیٹیکلی بیزی ہوتی ہوں، تو وہاں پہ پرنسپل ہیں شہزاد صاحب، وہ دیکھ رہے ہیں. زبردست. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ گھریلو خاتون تھی، مطلب گھر کے کام کرتی تھی، تو آپ کو کوئی کوکنگ کا شوق تھا، یا بس ذمہ داری ہے تو کرنا ہے؟ نہیں، میں بہت اچھی کوک بھی ہوں. زبردست. آپ کو پتہ ہے خواتین میں یہ چیزیں بہت زیادہ ان کو شوق ہوتا ہے نا، عورتوں کو، اور اچھے اچھے کھانے پکانے کا. اچھا، سب سے اچھا کیا بناتی ہیں آپ؟ میں تو چاول ہر طرح کے بنا لیتی ہوں، بریانی ہو، ویجیٹیبل رائس ہو، وائٹ رائس ہو، پلاؤ ہو، اور یہ جو افغانی پلاؤ ہے کابلی وہ ہو. اچھا، کابلی پلاؤ مجھے بھی پسند ہے، تو کب کھلا رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ آئیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. تو آپ میں مجھے یہ بتائیں کہ کوکنگ بھی سب کچھ آپ کر لیتی تھی، مینیج کر لیتی تھی، پھر آپ کو کہاں سے خیال آیا کہ آپ نے سیاست کی طرف قدم رکھتے ہیں؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو سیاست کی طرف قدم رکھنا پڑا، یا کوئی شوق تھا، یا فیملی میں کوئی تھا؟ اصل میں امبر میرے جو میکے میں ہے، تو وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرے میکے کی کوئی لڑکی پولیٹکس میں آئے. ان کا بڑا سخت سا ماحول ہے. لیکن میری شادی بہت آپ کو پتہ ہے کم عمری میں ہو گئی تھی، 17 کی تھی جب میری شادی ہو گئی. تو میرے جو سسرالی تھے، میرے چچا سسر، میرے اپنے سسر تو فوت ہو چکے تھے، میرے چچا سسر اقبال خان، وہ مطلب بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے نا پولیٹکس میں. تو یہ 2000 کی بات ہے جب مشرف دور تھا، تو ان دنوں بی ڈی الیکشن کی تیاریاں چل رہی تھیں. اچھا، الیکشن بھی لڑے آپ نے؟ جی الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے میں نے. تو وہ میرے گھر آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ میں تمہارے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہا ہوں نا. صحیح. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، الیکشن لڑنا، اور وہ بھی کسی فیمیل کے لیے، اور پھر اس کی کمپین کرنی، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، میں کیسے کروں گی. اور دوسرا یہ کیونکہ میری شادی ہو کے میں اس گاؤں میں آئی تھی، میرا اپنا گاؤں نہیں ہے یہ، ابھی تو میرا اپنا ہو گیا، لیکن میں باہر کی ہوں، تو مجھے کس طرح لوگ ووٹ دیں گے. تو انہوں نے کہا بیٹا تم ہاں کرو تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، تم یہ چیز اللہ پہ چھوڑ دو، محنت ہماری ہوگی، اور تمہاری محنت جو ہے اس کا صلہ تمہیں ملے گا. تو پھر میں نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. اچھا، تو گھر والوں نے اعتراض کیا کسی نے کہ بھائی نہیں، کہاں الیکشن، کہاں آپ کہاں الیکشن کریں گی، نہیں ایسا نہیں کرنا؟ نہیں، مجھے سپورٹ ملی ہے، مجھے سپورٹ ملی اپنے ہسبینڈ کی طرف سے بھی اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی. زبردست، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو پھر میں نے جو 2000 میں الیکشن ہوا تھا، بی ڈی الیکشن، وہ کنٹیسٹ کیا، اور الحمدللہ میں نے اس میں پہلی پوزیشن لی، اور میں نے بہت اچھے مارجن سے وہ الیکشن جیتا. تو میں پھر اپنے علاقے کی جنرل کونسلر
بن گئی نا. زبردست. تو ایز اے جنرل اچھا کیسا فیل ہوا جب آپ کو یہ ملے جنرل کونسل, آپ فرسٹ ٹائم بنی تو آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ پتہ ہے جب انسان کوئی بھی کام جب پہلی دفعہ کرتا ہے نا تو اس کے بہت زیادہ خواب ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا, اس کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو میرے بھی ذہن میں تھا میں لوگوں کی خدمت کروں گی, میں لوگوں کے کام آؤں گی, اور خاص کر فیمیل کے لیے میرے ذہن میں بہت زیادہ چیزیں تھیں کہ میں اگر الیکشن جیت کے میں عوامی نمائندہ بن جاتا ہے بندہ, لوگوں کی آواز بن جاتا ہے, تو میں نے کہا کہ میں ضرور خواتین کے لیے کام کروں گی. تو میں نے اپنی طرف سے ایز اے جنرل کونسلر میں نے خواتین کے حقوق کے لیے, خواتین کے لیے میں نے اس ٹائم کے حساب سے 2000 میں جی 2000 میں کافی کام کیے اپنے علاقے کے لیے. اور امبر میں آپ کو بتاؤں کہ میں 2 دفعہ 8 سال جنرل مشرف رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ الیکشن ہوئے تھے, تو دونوں دفعہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور دونوں دفعہ جیتی میں. اچھا جو آپ کی اپوزٹ پارٹی تھی وہ اسٹرانگ تھی یا وہ کیا تھا, یا آپ کو لوگ زیادہ لائک کرتے تھے, یا لوگوں نے کہا نہیں بس ہمیں شکیلہ ربانی چاہیے باقی کوئی نہیں چاہیے؟ اصل میں اس ٹائم پارٹی بیس پہ نہیں ہوئے تھے الیکشن, تو پارٹیز کا ہوتی ہے ایفیلیشن ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے اندر سے تو ہوتا ہے بندہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ, لیکن اس ٹائم تک میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھی, اور وہ الیکشن بھی پارٹی بیسس پہ نہیں تھے. تو اس کے بعد یعنی اسی دوران آپ کو پتہ ہے ارتھ کویک آیا تھا, بالکل ایسا ہی ہوتا 2008 میں 2005 تھا نا, 2000 بھول گئی ہوں میں 2008 اور 8 اکتوبر تھا نا, 8 اکتوبر 2005. جی اسی جب میں جنرل کونسلر تھی اسی سیشن میں میرے 2005 میں آپ کو پتہ ہے بہت ہولناک قسم کا, خوفناک قسم کا 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا, اور جس میں ہمارے بالاکوٹ کا ایریا, مظفر آباد یعنی ڈسٹرکٹ مانسیرا اور کشمیر کا علاقہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا, بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا, لوگ بے گھر ہو گئے تھے, بہت سارے لوگ معذور ہو گئے تھے. اس میں مختلف قسم کی آرگنائزیشنز بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھیں, آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول کی بھی اور جو پاکستان کی ہیں وہ بھی. تو ان دنوں ہم لوگ والنٹیئرلی ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے تھے, بالاکوٹ گئے تھے, کشمیر گئے تھے, اس ایریا میں جو جتنا نقصان ہوا تھا ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہم لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور بغیر مطلب میں نے آپ کو کہا ہے والنٹیئرلی. بالکل, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے, کام کرنا, اور ایسے ایز اے والنٹیئر تو آج کل کوئی بھی کام نہیں کر رہا, لیکن بڑا اچھا اسٹیپ تھا کہ آپ نے ایز اے والنٹیئر کام کیا. خدمت کا جذبہ ہو نا تو یہ بھی خدمت ہے نا. جب ہمارے اللہ نہ کرے قدرتی آفت آتی ہے تو عوامی نمائندے جو عوام میں سے منتخب ہوتے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی دہلیز پہ جائیں. بالکل. تو میں نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ لوگوں نے مجھ پہ جو ٹرسٹ کیا تھا, جو مجھے اتنا انہوں نے ووٹ دیے تھے, مجھے چنا تھا اتنے لوگوں میں سے, تو میں ان کے ٹرسٹ نہیں توڑنا چاہتی تھی, آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. جی بالکل. زبردست, یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو اب ہم چلتے ہیں آپ کے سب سے پہلے, جی آپ وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں, تو اس کے مانسیرا کی آپ وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کیسے بنی, آپ کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, پھر اس میں آپ نے کام کیا کیا؟ تو 2008 تک تو امبر یہ ہے کہ میں بی ڈی الیکشن کے ساتھ تھی, لیکن جب میرا جو ہی ٹائم ختم ہوا وہاں سے تو پھر میں کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس سے میں لوگوں کے مزید کام آ سکے. تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے بہت اچھے میرے لیے بہت قابل احترام قابل عزت ہیں شفاعت علی خان, میرے بھائی ہیں, بہت زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے مجھے, اور وہ ڈسٹرکٹ مانسیرا کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور ہمارے علاقے کے جو ناظم تھے خالد جمیل خان, اور وہ لوگ جب میرے گھر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم پاکستان تحریک انصاف میں لانا چاہ رہے ہیں. تو اچھا, کیا تاثرات تھے آپ کے کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں گی, مطلب کیا سوچا تھا آپ نے؟ سوچا تھا کہ آپ آئیں گی, یا مطلب آپ کا نون لیگ یا کچھ اس طرح سے ڈیفرنٹ کسی پارٹی کے ساتھ تھا کچھ؟ اصل میں امبر میں شروع ہی سے خان صاحب کی فین تھی,
92 میں جب ورلڈ کپ جیتا تھا انہوں نے نا, تو اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے وہ تو سب لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے. بالکل ایسا, میں خان صاحب کو پسند کرتی ہوں بہت زیادہ. جب وہ کرکٹر تھے تب سے مطلب مجھے اچھا لگتا تھا کہ جی بس خان صاحب آ گئے ہیں, ان کا کرکٹ دیکھو. حالانکہ آپ یقین مانیں میں نے کبھی کرکٹ نہیں دیکھا, لیکن جب ان کا لگتا ہوتا تھا, جب وہ آتے تھے تب میں دیکھا کرتی تھی. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بس میرے ذہن میں تھا, لیکن اس وقت تک میں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی ہوئی تھی. پی ایم ایل این کی طرف سے بھی مجھے بہت زیادہ آفرز تھیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں, جے یو آئی کی طرف سے بھی تھیں, لیکن میرا ذہن نہیں مان رہا تھا نا. اچھا, ذہن نہ ماننے کی کیا وجہ تھی؟ اور پھر میں کوئی دیکھیں ہر پارٹی کا منشور ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے ان کے منشور دیکھے, تو بس میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو ہمارے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے, بالکل, اس کو بہت آگے لے کے جائے. کوئی ایسا بندہ, وہ پرانی سیاست نہ ہو جو 70 سالوں سے ہوتی آ رہی ہے. بالکل. تو میرے ذہن میں تھا کہ کوئی نیا بندہ ہو جو آگے لے کے پاکستان کو لے کے چلے. تو اس میں یہ تھا کہ وہ جب ہمارے گھر پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں لانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا شفاعت بھائی چھوڑیں, اب میں نے تو اپنے 8 سالہ جو بی ڈی کا میرا پیریڈ تھا وہ میں نے اچھے طریقے سے گزار لیا ہے. تو اب میں کسی پارٹی کو جوائن کیے بغیر بھی میں انشاءاللہ سوشل ورکر ہوں, میں کام کروں گی لوگوں کے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ممبر سازی شروع تھی نا پاکستان تحریک انصاف کی, تو انہوں نے مجھے کافی وہ بوسٹ اپ کیا. ہاں جی, بوسٹ اپ کیا کہ نہیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ممبر سازی کریں اور اس طرح. صحیح. اچھا, مجھے نا اشارہ ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ شکیلہ ربانی صاحبہ موجود ہیں. یہ باتیں, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کہیں مت جائیے گا. ایک چھوٹی سی بریک پر گئی اور جلدی سے واپس آتی ہوں, اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ہزارہ ون نیوز ٹی وی کا پہلا باقاعدہ نیوز چینل, جس کی افتتاحی تقریب ہونے جا رہی ہے جلال بابا آڈیٹوریم میں. تجربے کار ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے زیر نگرانی بہترین ٹیم. کیمرہ مین, اے وی انجینئر, سیٹ ڈیزائنر, پروفیشنل اینکرز, نیوز کاسٹرز اور رپورٹنگ ٹیم. اس بہترین ایونٹ پہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایسے رنگارنگ پروگرامز, جس میں پیش کیے جائیں گے ہزارہ کے رنگ, ہزارہ کی روایات, ہزارہ کی ثقافت اور ہزارہ کا کلچر. اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے نامور فنکار. کس لیے تم حجاب کرتے ہو؟ مہمانوں کی آمد, میزبانوں کی ہلکی پھلکی گپ شپ, ہونے جا رہی ہے ایک ایسی پروقار تقریب جسے آپ مدتوں یاد رکھیں گے. تو شامل ہونا مت بھولیے گا. ہزارہ ون ٹی وی ایبٹ آباد. جی تو ناظرین, ویلکم بیک کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہر قد آؤ کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیلہ ربانی صاحبہ, ان سے بات کرتے ہیں, اور وہ بتا رہی تھی اپنے بارے میں, تو چلیں جانتے ہیں ان سے ان کے متعلق. جی امبر, میں نے ممبر سازی کی نا, شارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ تو 20 سالوں پہ محیط ہے یہ میرا سفر, بڑی لانگ سٹوری ہوگی. تو میں آپ کو سمپل یہ بتاؤں کہ بس پھر میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی. بالکل. پھر میں نے 2013 میں انٹرا پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کیا اپنی پارٹی کا. تو اس میں اپنے حلقے سے یا کہاں پہ؟ نہیں, وہ آپ کو پتہ ہے پارٹی الیکشن ہوتے ہیں نا, تو وہ ظاہرہ ڈسٹرکٹ مانسیرہ سے کنٹیسٹ کیا. تو اس میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بن گئی مانسیرہ کی. زبردست. تو ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آپ نے کیا خدمات انجام دی؟ بہت ہرڈلز دیکھی میں نے, کیونکہ فیمیل کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے, اور ایک پولیٹیکل عورت کو جب وہ گراؤنڈ پہ جاتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو میں نے لیکن مجھے شفاعت بھائی کی سپورٹ تھی, انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. تو ہم لوگوں نے مطلب گراؤنڈ لیول تک تنظیم سازی کی, اور یو سی وی سی, دیکھیں ڈسٹرکٹ, تحصیل, پھر یو سی, پھر وی سی لیول تک ہماری تنظیمیں بنی. اور وہ ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں نے جو اپنا ٹائم پورا کیا, اس میں ماشاءاللہ سے بہت ساری خواتین پھر میرے ساتھ آگے آئیں, لیکن سٹارٹ میں نے خود سے کیا. زبردست. تو پھر اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا. پھر میں ہزارہ ریجن پہ مومنہ باسط تھیں جو میری بہت اچھی دوست بھی ہیں اور چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. صحیح. تو وہ ہزارہ ریجن, وہ بڑی ایکٹیو خاتون ہیں, بڑی ماشاءاللہ سے
اور وہ ہزارہ ریجن کی پریزیڈنٹ تھیں تو میں ان کے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی. تو پھر وہ جو میرا ٹینیور تھا وہ میں نے کمپلیٹ کیا ان کے ساتھ, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا, اور ہم نے کوشش کی کہ خواتین کو زیادہ سے امپاور کریں. بالکل, یہ بڑا اچھا آپ کا سٹیپ تھا کہ آپ لوگوں نے خواتین کے لیے کام کیا. تو اب میں آپ سے آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, تو میں آپ سے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ڈسٹرکٹ مانسیرا کی جو کونسل تھی ادھر بھی آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی, تو اس میں آپ نے کیا کام کیا وہ بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں مجھے. امبر, اصل میں دیکھیں, آپ جب چیزیں ڈیلیور کرتے ہو تو پارٹی آپ کو ریگارڈ دیتی ہے. بالکل. تو میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھی تو میں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا, اور میرے اس ورک کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے جب بی ڈی الیکشن ہوئے تو ریزرو سیٹ پہ نام بھیجے جاتے ہیں, تو پہلے نمبر پہ انہوں نے میرا نام بھیجا ڈسٹرکٹ مانسیرا کی طرف سے. تو میں ڈسٹرکٹ مانسیرا میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بن گئی. زبردست. اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کا کب تک محیط تھا, اور اس میں آپ نے کیا خدمات انجام دی؟ ڈسٹرکٹ مانسیرا کونسل جب آپ بنی تو آپ نے کیا کام کیے؟ یہ 3.5 سال کا عرصہ تھا. اس میں میں نے کوشش کی, دیکھیں ویسے تو ہم سوشل ورک تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں جب مجھے یہ عہدہ ملا, میں ممبر بنی, تو میں نے کوشش کی کہ جن جن علاقوں میں ایشوز ہیں, ہاں وہ چھوٹے لیول پہ, کیونکہ ایم پی اے ایم این ایس کے فنڈز زیادہ ہوتے ہیں, ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہو یا تحصیل کونسل ہو اس کے فنڈز کم ہوتے ہیں. تو آپ نے جو یہ اسپینڈ کیے اپنے جتنے بھی تھے وہ اپنے حلقے پہ اسپینڈ کیے یا کسی باہر حلقے پہ؟ کیونکہ میں ریزرو سیٹ پہ آئی تھی تو میرے لیے پورا ڈسٹرکٹ تھا. بالکل. میں اپنے حلقے پہ بھی کر سکتی تھی اور حلقے سے باہر بھی جا سکتی تھی. تو میں نے کوشش کی اپنے حلقے پہ تو کی ہے اپنی یو سی پہ, لیکن اس کے علاوہ میں نے یو سی گڑھی حبیب اللہ میں بھی اپنا کافی فنڈ وہاں پہ یوز کیا, اور وہاں پہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. وہاں کی خواتین نے مجھے کہا کہ ہم لوگ سروں پہ گھڑے اٹھا کے تو نیچے جاتے ہیں تو بڑے دور سے پانی لاتے ہیں, تو میڈم ہمارے لیے کوئی یہاں پہ پانی کا کنواں وغیرہ ہو یا بور کروا دیں. تو میں نے وہاں پہ, اور وہ کامیاب رہا. ابھی بھی وہ لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں. زبردست. بس ہمیں ہمارے ملک کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے تاکہ آپ لوگ ایسے اچھے کام کرتے رہیں ہمارے ملک کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو تھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں, تو یہ اس میں آپ نے کیا خدمات انجام دی اور کیا تھا؟ دیکھیں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل وہ تو ہم لوکل گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, اس میں ہماری فنڈنگ بھی ہوتی ہے, پھر ہم پریکٹیکلی کوئی فنڈ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایس وی پی بنی یا پریزیڈنٹ بنی یہ تو پارٹی کے عہدے ہیں نا, تو اس میں ہم اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کو امپاور کیا جائے, شعور اور آگاہی کی ٹریننگز ہونی چاہیے, اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو اپنے ملک کے لیے کام کرنے کا جذبہ بیدار کرنا ہے ان میں. تو یہ چیزیں ہم عورتوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خواتین آگے. جی شکیلہ ربانی صاحبہ, آپ مجھے بتائیے کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بننے کے بعد آپ نے کیا خدمات انجام دی, اور یہ جرنی آپ کی کیسے رہی اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ امبر, ایسا ہے کہ میں تو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھی نا, ابھی ریسنٹلی میں نے اوتھ لیا ہے ڈپٹی جنرل. کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں. تو اس میں تو وہی پارٹی کے لیے ہم لوگ پارٹی کے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے یہ سفر ہمارا کنٹینیو رہے گا, اور ہم اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے رہیں گے. بالکل. تو یہ ابھی ریسنٹلی میں نے اوتھ لیا ہے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا. صحیح, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مطلب میٹنگز ہوتی ہیں نا ہماری, اصل ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ پارٹی کاز کے لیے کام کرنا ہے. جب ہمیں مرکز سے کوئی کال آتی ہے تو وہ ہمیں جانا پڑتا ہے, کوئی میٹنگ ہو, کوئی سیمینار ہو, کوئی بھی مطلب پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو ہم وہ ضرور اٹینڈ کرتے ہیں. صحیح. تو اب ہم آتے ہیں ذرا تھوڑی سی پی ٹی آئی کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پی ٹی آئی کا گزر چکا ہے اور بڑا خوفناک ٹائپ کا گزرا ہے, مہنگائی میں یہ وہ گزرا ہے. تو ابھی بھی جیسے مہنگائی چل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا پی ٹی آئی کا, اور آگے سروائیو کر پائیں گے یا نہیں؟ امبر, انشاءاللہ فیوچر تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیں امبر, کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اب 70 سالوں سے لوگ برداشت کر رہے تھے, باری باری پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی 2-3 بار وہ آ چکے ہیں گورنمنٹ میں. بالکل. اور انہوں نے بھی ڈیلیور کیا ہے اور نہیں بھی کیا.
میں زیادہ کیونکہ تنقید نہیں کر رہی, میں ایک سیدھی بات کر رہی ہوں. خان صاحب فرسٹ ٹائم آئے ہیں, بالکل ایسا اور لوگوں نے بہت محبت کے ساتھ, بہت چاہت کے ساتھ انہیں لایا ہے, بالکل, اور لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو ہی خان صاحب آئے ہیں تو کرائسس شروع ہو گئے تھے. بالکل ایسا ایک ہی تو ہے. قدرتی طور پہ ان کو کرونا, بہت زیادہ حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی, اصل آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ مہنگائی کی وجہ سے, میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کیسے نہ ہوتی. جب پی ایم ایل این اپنا ٹائم پورا کر کے گئی تو خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا, پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا, اور ہمارے ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کیونکہ کرپشن کا بازار گرم کر کے گئے ہوئے تھے. تو اب وہ ٹائم جو ایک کریٹیکل ٹائم تھا ہمارے لیڈر کے لیے جب وہ پی ایم بنے, تو ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ٹائم چاہیے. اب 1 سال یا 2 سال یا 2.5 سال میں یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. 5 سال پورے کرے گی پی ٹی آئی گورنمنٹ, تو آپ کو انشاءاللہ ایک بہتر ریزلٹ ملے گا. اب جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2.5 سال بڑے اچھے ہوں گے, بڑے سنہری ہوں گے, تو آپ کا کیا کہنا ہے, ایسا ہوگا؟ اور یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ کب بوتل میں بند ہوگا؟ انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں نا امبر کہ جو پہلے کے حالات تھے وہ کتنے مشکل تھے, اب جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے تو بہتری آ رہی ہے. بالکل انشاءاللہ. تو انشاءاللہ امید پہ رہیں تو بہتری ہوگی, اور 5 سال جب پورے ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈیلیور کیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو پتا آج کل ہم جب باہر مارکیٹ جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, کچھ پرچیز کرتے ہیں یا کچھ بھی, تو وہ کہتے ہیں جی بس آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ دی ہے, اس وجہ سے آپ کا یہ حالات چل رہے ہیں. تو یہ کہنا ان کا درست ہے؟ دیکھیں میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی. بالکل. دیکھیں پی ایم ایل این نے اپنے دور میں, دیکھیں ان کے دور میں بھی مہنگائی ہوئی ہے, یہ آپ نہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے دور میں مہنگائی نہیں تھی, لیکن ان کا یہ تھا وہ باہر سے بہت زیادہ قرضے لے رہے تھے اور قرضوں پہ اس ملک کو چلا رہے تھے, اور ان کی کرپشن کی وجہ سے ہمارے ملک کے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں. اب خان صاحب ملک کو اٹھا رہے ہیں, پاکستان مضبوط ہو رہا ہے, اور اس کے لیے عوام کو اور ہم لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. جب ہم قربانی دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک مضبوط ہوگا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے جو 2.5 سال آئیں گے وہ ہمارے سنہری ہوں گے اور ہمارے یہ جو مہنگائی والا جن ہے یہ بند ہو جائے گا؟ بہت امبر میں بہت بڑے دعوے نہیں کرتی, لیکن ان حالات سے بہت بہتر حالات ہوں گے, اور اللہ کرے گا کہ ہمارا ملک مزید آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ. ہمارے جو ینگسٹر ہیں اس سے کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے, تو ان کا میں سن رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ بھئی 200 روپے درجن جو ہیں ٹماٹر ہو چکے ہیں اور 200 روپے کلو انڈے ہو گئے ہیں. تو مطلب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اب میں کسی پارٹی پہ تنقید تو نہیں کر رہی, جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں آپ بھی سمجھ رہی ہیں میں بھی سمجھ رہی ہوں. اگر پارٹی کے لیڈر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. دیکھیں عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ, پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. میں نہیں کہتی کسی بھی لیڈر کے لیے ایسی زبان استعمال کرنی نہیں چاہیے. بالکل. تو انڈے جس طرح بھی درجن ہوں, آلو جیسے بھی کلو ہوں, لیکن ان کو یہ چیزیں اپنے جلسے میں یا عوام کے درمیان آ کے اس طرح کی چیزیں بالکل عوام بے وقوف نہیں ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہے, عوام سمجھ رہی ہے, عوام کو پتہ ہے عمران خان ان کے لیے ایک امید ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں. لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب ملک کے حالات خراب ہو جائیں نا تو اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. ان لوگوں کا کیا ہوا ہم لوگ بھگت رہے ہیں. تو ابھی آپ کا کہنا ہے کہ عوام جو ناراض ہے وہ وقتی ناراض ہے, وقتی ناراض ہے. ابھی بھی آپ بولیں وہ کہیں گے عمران خان کرپٹ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ مہنگائی سے تنگ ضرور ہوں گے لیکن عمران خان کے بارے میں ان کے اچھے ورڈز ہوں گے. بالکل. عمران خان کا سب سے زیادہ پلس پوائنٹ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے. بالکل.
اور جب لیڈر کرپٹ نہیں ہوتا تو وہ ملک اٹھتا ہے, بالکل ایسا ہاں ہی ہے, وہ مضبوط ہوتا ہے, لیکن اس کو وقت چاہیے. بالکل. چلیں ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی, آپ کا جو ہے یہ منشور جو ہے اور اوپر تک جائے اور آپ کامیاب ہوں اور ہم لوگ اس مہنگائی سے جو ہے چھٹکارا پا لیں اور ہمارا ملک کامیابی کی طرف چلے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئی. تھینک یو. بہت شکریہ امبر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام جو امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اتفاق کرتے ہوں گے اس بات سے کہ ہماری عوام بڑی سمجھدار ہے, سب کو پتہ ہے کہ انڈے اور ٹماٹر کتنے کے ہوتے ہیں, یہ چیزیں یہ باتیں خیر آپ سب کو پتہ ہے, میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی. تو مجھے میری پوری کیمرہ مین ٹیم اور ہمارے پروڈیوسر سردار توقیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.